बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया है वो सब हम बयान करेंगे और क़ससुल अंबिया से भी रहनुमाई हासिल करेंगे। इसी के साथ आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपने हमारी ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, कहने लगे कि लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हमें सब कुछ दिया गया है। बेशक ये खुला हुआ फजले इलाही है। विरासत से यहाँ मुराद माल नहीं बल्कि नबूवत और बादशाहत है। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को ऐसा बादशाह बनाया कि आपसे बढ़कर कोई बड़ा बादशाह जिसकी इतनी बड़ी बादशाहत हो ना हो सका, क्योंकि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ ही थी कि ए खुदा, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो उसके बाद भी किसी के शायान शान ना हो। ए रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। तू बड़ा ही देने वाला है। बस हमने हवा को उनके मातेहत कर दिया। वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से आपको वहां पहुंचा देती। ताकतवर जिन्नात को भी उनका मातेहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को, और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन बुलंदो बाला अमारात तामीर करते, आपके हुक्म पर दरियाओं में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते। दूसरे काम जो आम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते वो भी आप जिनों से करवा लिया करते। जो जिन आपके हुक्म अदूली करते या शरारत करते या काम में रुकावट डालते या फिर तंग करते, आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खानों में डाल देते। ये आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा इनाम था कि जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह स्वाद में आयत नंबर 39 में फरमाते हैं, ये है हमारा अतिया, अब आप एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। ये आयत दरअसल हमें ये बताती है कि आप अलैहिस्सलाम को जिन्नों पर पूरा इख्तियार हासिल था। आप पर सब जायज़ है, अब आप इनके साथ जो सलूक भी रवा रखें। जो कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते जिन्नात वो तैयार कर देते। मसलन किले, मुजस्मे, हौस और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत रेत। जिन्नात पर काबू पाने के अलावा भी कई मौजूदात से अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को सरफराज फरमाया। जैसा कि कुरान पाक की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तेज और तेज हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो सुलेमान के फरमान के मुताबिक उस ज़मीन की तरफ चलती थी जिस ज़मीन में हमने बरकत दे रखी है, और हम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। सूरह सबा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। उस चश्मे में पानी की बजाय तांबा बहता था, आप उससे जो चाहते वो बना लेते। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अक्ल और दानिश से भी नवाजा था। इसी बारे में कुरान पाक में एक वाक़या है। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूँ है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जिसके वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों की बकरियां वहां घास चर गई थीं और उनके फैसले में हम मौजूद थे। अगर इस आयत की तफसील देखें तो ये किस्सा कुछ यूं है कि दो आदमियों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें से एक शख्स के पास खेत था और एक की बकरियां थीं। बकरी वाला शख्स रात को गेट बंद कर दिया करता था ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया, यूं बकरियां खेत में चरने लगी, जिससे फसल खराब हो गई। ये दोनों अपना मुकदमा लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। आप अलैहिस्सलाम चौका काजी थे। इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद न थे। मुकदमा सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बकरी वाले की गलती है, उसकी सुस्ती के बायस उस खेत वाले का नुकसान हुआ, लिहाजा खेत वाला बकरियां अपनी तहवील में ले ले। फैसले के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वहाँ आ पहुँचे। आपने जब दोनों की बात सुनी
تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس انہیں واپس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور اس زمین کو بکریوں والے کو دے دیں۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں واپس لوٹا دیں۔ اس طرح کھیتی کا مالک بھی بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا، یوں کسی کا نقصان نہ ہوگا اور کھیتی والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور بکریوں والا بھی اپنی بکریوں سے محروم نہ ہوگا۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں، پر ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور دلچسپ واقعہ ملتا ہے جس میں دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ان کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بچہ کھا لیا، مگر بڑی عورت نے چھوٹی عمر والی عورت سے اس کا بچہ چھین لیا کہ یہ تو میرا بچہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ اس بڑی عورت سے لے لیا اور اپنی تلوار نکال کر بولے، میں اس کے 2 برابر ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں میں نا انصافی نہ ہو۔ یہ سن کر بڑی عورت تو بولی ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عمر کی عورت ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے بولی نہیں، اس کو زندہ رہنے دیں، یہ بچہ بڑی عورت کے ہی حوالے کر دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بولے دراصل تو ہی اس کی ماں ہے، یوں آپ نے بچہ اس کی حقیقی ماں کے حوالے کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ایک اور بڑا دلچسپ سا واقعہ جو سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کو الگ الگ کھڑا کر دیا گیا۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک عمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے شاندار کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ اس مسجد کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر وہ کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مسجد حرام، جو کہ مکہ معظمہ والی مسجد ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جمایا تو اس نے یہ مسجد ڈھا دی۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی اور انہوں نے عصر نو مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت میں بہت ساری روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے 2 اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ ایک دعا کے لیے ہم پر امید ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی نہ ہو۔ دوسری دعا یہ کی کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی بھی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔
تیسری دعا یہ تھی کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح کی پیدائش کے دن تھا۔ اس دعا کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے۔ موت ہر بشر کو آ کر ہی رہتی ہے، جتنی بھی فضیلت اور عظمت چاہے وہ پالے، پر موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور کے لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا، یوں وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ نے ان کی نگرانی کرتے رہے، چونکہ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت زیادہ خوف تھا۔ اگر وہ آپ کی بات نہ مانتے تو آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 150 سال تھی۔ جنات آپ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ان ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جنات آپ کے ڈر سے دن رات کام میں لگے رہے اور یہ جان ہی نہ سکے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی نظریں ان پر ہیں اور ان کے کام پر ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، مگر اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیرت زدہ تھے۔ وہ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپی۔ ادھر اللہ کی حکمت کہ اللہ نے دیمک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک پر مسلط کر دیا۔ یوں جب لاٹھی اندر سے پوری طرح کھوکھلی ہو کر ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جا کر جنات کو علم ہوا کہ ان کی وفات پائے تو عرصہ بیت چکا ہے۔ یوں بنی نوح کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ سبا آیت نمبر 14 میں یوں فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی کو نہ دی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے تو جنات نے جان لیا، اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح لوگوں پر بھی یہ بات ظاہر کر دی کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو کہ غیب کا علم نہیں رکھتی۔ اللہ ہی ان پر قادر ہے۔ اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔ ملیں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔